اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں گلبرگہ کے ممتاز قاری قرآن اور خوش اعلان نعت خوان پروفیسر ڈاکٹر محمد عبدالحمید اکبر صاحب۔ آج پروفیسر صاحب سے ہم تجوید قرآن پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ پروگرام کا آغاز اپنے مخصوص لہن میں قرأت کلام مجید سے فرمائیں، 2-4 آیت تبرکاً سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله ورسوله الكريم۔ مدنی مینار خوبصورت، شاندار، قدیم اور جدید طرز کے مینار، RCC سیمنٹ کے 6 فٹ سے لے کر 60 فٹ تک کے مینار اور جالیاں اب نئے ڈیزائن میں، مضبوط اور خوشنما مینار، محراب، ممبر اور مساجد میں نماز کے اوقات کے لیے ڈیجیٹل واچ کی تعمیر کے لیے آج ہی رخ پیدا کرے۔ مدنی مینار، ہاگرگہ روڈ، گلبرگہ۔ پروپرائٹر غلام نبی۔ کانٹیکٹ 8197867426۔ کرناٹکا بیٹری شاہپور میں پچھلے 25 سالوں سے قائم ہے۔ کرناٹکا بیٹری کی مختلف برانچز گلبرگہ اور یادگیر میں بھی موجود ہیں۔ واجبی داموں میں عمدہ قسم اور برانڈ کے بیٹریز آپ کو صرف کرناٹکا بیٹریز میں ملیں گے۔ لیف فاسٹ اور ایکسائٹ کمپنی کے 2 ویلر، 4 ویلر، UPS، انورٹر اور ای رکشہ بیٹریز کرناٹکا بیٹریز میں دستیاب ہیں۔ جلد ہی تشریف لائیں۔ کرناٹکا بیٹری، اپوزٹ KMF ڈائری، ہمناباد روڈ، کلبرگی۔
मजीद तफसीलात के लिए रब्ता करें प्रोप्राइटर इम्तियाज अहमद, कॉन्टैक्ट नंबर 9740231498 9448427634। डॉक्टर अब्दुल हमीद अकबर साहब को क़िरात और नात के मुकाबलों में कौमी सतह पर इनाम अव्वल हासिल हुआ है। आपने फ़न तजवीद अपने वालिद बुजुर्गवार रईसुल क़ुर्रा हज़रत मौलवी अब्दुल अजीज़ साहब मरहूम व मक़बूल से हासिल की है। प्रोग्राम में आज हम डॉक्टर साहब से फ़न तजवीद पर गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे नाज़रीन को बताएं कि फ़न तजवीद क्या है और उसके माना व मफ़हूम क्या है। फ़न तजवीद ये दरअसल कुरान हकीम के हरूफ को आइम्मा क़िरात के मुक़र्ररा उसूलों और ज़वाबित के पेश नज़र तलफ़्फ़ुज़ करने का नाम है। अगरचे लुग़वी एतबार से तजवीद का माना संवारने और ख़ूबसूरत बनाने के हैं, लेकिन इस्तिलाही माना में यही है कि आइम्मा क़िरात उस्तादान फ़न क़िरात के मुक़र्ररा उसूलों के तहत कुरान हकीम के जो हरूफ हैं उसको 17 जो मखारिज के जो मकामात रखे गए हैं बक़ौल मुख्तार, उनके पेश नज़र हर हर्फ को उसी मखरज से निकलने के एतबार से उसको अदा करना पड़ता है। और अगर कोई इसको तजवीद के साथ अगर अदा न करे तो वो गुनाहगार भी होता है। इसलिए कि अल्लामा शमसुद्दीन जज़री रहमतुल्लाह अलैह क़िरात के बहुत बड़े इमाम हैं। उन्होंने फरमाया है कि वल अख़्ज़ु बित्तजवीद हत्मुल लाज़िमुन, कि तजवीद के साथ कुरान हकीम को पढ़ना ये लाज़मी है, ये फ़र्ज़ है। मन लम युजव्विदिल क़ुरआन आसिमुन, और कुरान को अगर वो तजवीद के साथ ना पढ़े, वो उसूल और क़वाइद के साथ ना पढ़े तो फिर वो गुनाहगार है। तो तजवीद के माना कुरान को संवार कर और अच्छी आवाज़ से अदायगी के साथ हर हर्फ की अदायगी, औक़ाफ़, रुमूज़, सक्तात, मदाद, गुन्ने, इन तमाम का ख्याल रखते हुए कुरान हकीम को तलफ़्फ़ुज़ करना और कुरान हकीम की तिलावत करने का नाम तजवीद है। तजवीद के साथ पढ़ना कुरान मजीद क्यों ज़रूरी करार दिया गया? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम मोजिज़ निज़ाम में यह इरशाद फरमाया है, वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, और कुरान को तुम तरतील के साथ पढ़ो। तो ये कुरान हकीम में 29वें पारे में सूरह मुज़म्मिल में इसकी आयत आपको मिलती है। तो उसका मतलब ये हुआ कि कुरान हकीम को ठहर ठहर कर और उसकी तजवीद, तरतील बमाना तजवीद, यानी उसके हरूफ और मखारिज और सिफ़ात के साथ सही अदा करने को तरतील कहा गया, और कुरान हकीम में भी इसका हुक्म मौजूद है। अगर आप हदीस शरीफ में देखना चाहें तो बुखारी और मुस्लिम शरीफ में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ज़य्यनुल क़ुरआना बि अस्वातिकुम, कुरान हकीम को तुम अपनी आवाज़ों से जीनत दो। फ़इन्न सौतल हसना, क्योंकि अच्छी आवाज़ क्या करती है, यज़ीदुल क़ुरआन अल हुस्ना, कि कुरान हकीम के हुस्न को वो बढ़ाती है। ये कुरान हकीम के अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया। अगर देखिए अल्लाह तबारक, तजवीद का मतलब ये है कि ऐसा उसूल कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह से हज़रत जिब्रील अमीन को सुनाया, हज़रत जिब्रील अमीन ने आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया, फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को सुनाया, और ताबीन, तबे ताबीन, इस तरह हम तक ये पहुँचा है। इस तरीक़ेकार को जो है तजवीद कहा जाता है और तरतील कहा जाता है। तो ये कुरान मजीद के अलावा दीगर जो आसमानी किताबें नाजिल हुई उन पर भी इसी तरह का कोई लुज़ुम था तजवीद का? ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता, लेकिन अलबत्ता ये बात मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि लहन दाऊदी बहुत मशहूर है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जब ज़बूर नाजिल हुई और ज़बूर को वो पढ़ते थे अपने लहन में, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का लहन बहुत अच्छा था और इतना बेहतर था कि परिंदे अगर हवा में उड़ रहे हैं तो रुक जाते,
جانور اگر چل رہے ہیں، انسان چل رہے ہیں تو چلتے چلتے وہ رک جاتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا الہ العالمین میری امت میں بھی ہزاروں لہل داؤدی پیدا کر. تو اس اعتبار سے آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہر جگہ آپ کو، ہر علاقے میں جہاں مسلمان بستی ہے، مسلمان بستے ہیں، وہاں پر آپ کو لہن داؤدی کے کچھ نمونے آپ کو نظر آتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کا اثر ہے. لہن کے ساتھ کلام مجید کا اثر بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. دیکھیے لہن کے بارے میں ایک بات صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ محض لہن کا نام قرأت نہیں ہے، محض لہن کا نام تجوید نہیں ہے. تجوید یہ علم قرأت ہے، یہ علم قرآن ہے. تجوید یہ علم ہے لیکن اس کا عمل قرأت ہے. تو قرأت کو اگر ہم قرأت کلام پاک کو محض لہن کے ساتھ اگر پڑھتے ہیں تو بعض وقت لہن جلی اور لہن خفی بھی ہو جاتا ہے. اور لہن جلی اور لہن خفی کی جو ہے نا وعید آئی ہے اس پر کہ اگر ہم قواعد تجوید کا لحاظ کرتے ہوئے لہن استعمال کرتے ہیں تو وہ مقبول ہے. اور یہ لہن اصول قواعد تجوید کے تابع ہے. اگر حروف کی ادائی صحیح نہیں ہو رہی ہے، تجوید کے قاعدے کا لحاظ کرتے ہوئے نہیں ہو رہی ہے، صرف لہن ہے تو وہ ممنوع ہے، منع کر دیا گیا ہے. لیکن اگر ادائیگی اچھی ہو رہی ہے اور صاف ہو رہی ہے، اصول کے مطابق ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لہن بھی ہے، تو پھر زین القرآن بأصواتکم کے تحت یہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. اب جو لوگ تجوید سے تلاوت قرآن نہیں کرتے ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ان کے لیے یہی ہے کہ دیکھیے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے. اس ضمن میں من لم یجود القرآن آثم بھی کہا گیا ہے کہ جو قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے. اور تجوید کے ساتھ پڑھنا لازمی ہے، لیکن سارا قرآن ہر ایک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا لازمی نہیں ہے. ایک ہے فرض عین اور ایک ہے فرض کفایہ. اگر آپ پورے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ فرض کفایہ ہے. اگر شہر میں ایک دو بھی اگر پورے قرآن مجید کو مکمل تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھتے ہیں، وقوف کے ساتھ پڑھتے ہیں، رسم قرآنی کے تحت پڑھتے ہیں، اور مدات کے ساتھ پڑھتے ہیں، غنے صحیح ادا ہوتے ہیں، اور سکتات بھی صحیح ہوتے ہیں، اور صفات بھی اس کے ادا صحیح ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو کہا جائے گا کہ یہ فرض کفایہ ہے، یعنی سب کی طرف سے کافی ہے. لیکن ہر مسلمان کو، مرد اور عورت کو کم از کم اتنے سورے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، کم از کم اتنے سورے تو تجوید کے قاعدوں کے ساتھ پڑھنا یہ فرض عین ہے. فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور اگر یہ اس طرح کا عمل نہیں کرتے ہیں تو گناہ گار ہو جاتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے صاحب کہ تجوید کے ادا کرنے میں ذرا فرق اگر ہو جاتا ہے قرآن پاک میں، جیسے آپ ابتدا ہی لیجئے الحمد، الحمد میں جو ہا ہے وہ حروف حلقی ہے. حروف حلقی 6 ہیں اور اس کے 3 مقامات ہیں. ایک وہ جو منہ کی جانب ہے، وہاں سے غین و خا نکلتے ہیں، اور درمیانی حلق سے عین و حا نکلتے ہیں، اور آخری حلق جو سینے کی جانب ہے وہاں سے حمزہ ہا نکلتے ہیں. تو آپ دیکھیے لفظ یعنی حرف ہا ہے جسے ہم کہتے ہیں، اور 2 چشمی ہا بھی ہے. یہ ہے اور ہا متحد الصوت ضرور ہیں، یعنی آواز میں دونوں میں یکسانیت ضرور ہے، لیکن مخارج ان کے الگ الگ مختلف المخرج ہیں. متحد الصوت ہونے کے باوجود مختلف المخرج ہیں. تو اب مختلف المخرج کا مطلب یہ ہوا کہ ہا، الحمد کی ہا جہاں سے نکلنا ہے، درمیانی حلق سے اگر نہ نکلے اور آخری 2 چشمی ہا آخری حلق سے نکلے، الحمد ہو جائے، تو وہاں معنی بدل جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ الحمد، ساری تعریف تو اللہ کے لیے ہے. تو حمد ہے والی جو حمد جو درمیانی حلق سے نکلتی ہے وہ اس کے معنی اللہ کی تعریف، بے پناہ تعریف، اسی کے وہ ہر تعریف کے لائق وہی ہے. یہ مفہوم جو ہے پیش ہونے کے بجائے اگر ہم 2 چشمی ہا سے پڑھتے ہیں تو 2 چشمی ہا سے بھی حمد لفظ ہے، اور اس کے معنی ہے پرانے کپڑے کے پھٹنے کی جو آواز آتی ہے اس طرح سے معنی ہے. تو دیکھیے تبدیلی مخرج سے تبدیلی معنی واقع ہوتا ہے،
اور اگر ہم اس کو نماز میں پڑھتے ہیں تو تبدیلی معنی سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. جی تو اس لیے تجوید کا حکم ایسا ہے کہ بہت ضروری ہے. اور تمام علوم جتنے علوم ہیں دنیا میں ان سب میں افضل اسلامی علوم ہیں. جی اور تمام اسلامی علوم میں تجوید کا علم زیادہ افضل ہے. اچھا. اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے. جی اس علم کا تعلق اللہ کی ذات اور اس کے کلام سے ہے. جی تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے فرشتوں میں میرے بندے جب تلاوت کر رہے ہیں میرا کلام پڑھ رہے ہیں تو فرشتوں دیکھو کس طرح میرے بندے تلاوت کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے فرشتوں کو بھیجتا ہے. فرشتے آ کر بہت ادب کے ساتھ اس قرآن پاک کی تلاوت کو سماعت کرتے ہیں جو تجوید کے حکم کے مطابق قاعدوں کے مطابق وہ تلاوت کرتے ہیں. جی جی. تو یہ نزول ملائکہ کا کوئی واقعہ ایسا ذکر ہوا ہے کہیں ایسا تلاوت کے وقت؟ کئی مرتبہ ایسا اللہ والے جو روحانیت کے جو لوگ ہیں روحانی نظام سے وابستہ ہیں کئی لوگوں نے اس طرح سے دیکھا بھی ہے. جو حضرت شاہ ولی اللہ مودودی سے دہلوی فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ شریف میں تھا میلاد النبی کا مہینہ تھا اور 12 ربیع الاول کی ایک مجلس میں حاضر تھا تو میں دیکھتا ہوں کہ نزول ملائکہ وہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور نعت شریف پڑھی جا رہی ہے. تو قرآن کی تلاوت ہو یا نعت شریف ہو میں نے اپنے سر کی آنکھ سے دیکھا کہ اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول جلال ہو رہا ہے. تو یہ واقعات ہیں اس طرح ہم کو. تو ابھی آپ نے سورہ فاتحہ کا ذکر کیا اکثر لوگ اس میں ولضالین اور ضالین میں ہاں البتہ یہ ہے کہ دیکھیے کر جاتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے. ذات کا جو مخرج ہے وہ ذات کا مخرج بہت ہی یوں سمجھیے کہ مشکل بھی ہے اور اگر آپ مشق کریں گے تو آسان بھی ہو جائے گا. ذات کے مخرج کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو زبان ہے یہ زبان کا جو کنارہ زبان ہے زبان کا بازوئے کنارہ اور اوپر کے دائیں یا بائیں داڑوں کے کناروں سے مس ہو کر جو حرف نکلتا ہے وہ ضاد ہے. تو اس کو یہ بہت ہی طویل جو ہے مخرج ہے. سب مخارج میں سب سے طویل مخرج جو ہے ضاد کا مخرج ہے. اور آپ دیکھیں کہ ضاد کے مخرج میں ایک تو ضے ہے ضاد ہے رے ہے زال ہے. چاروں حروف اگرچہ یکساں آواز رکھتے ہیں لیکن ان کے سب کے مخارج مثلاً ضے اور ذال کا مخرج نو کے زبان اور اوپر کی درمیانی دانتوں کے کناروں سے نکلتے ہیں. ذات کو تھوڑا سا یعنی تھوڑا سا اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں. حروف کو ادا کرنے کے جو صفات بتائے گئے ہیں اس میں ترخیم ہے اور ترخیق ہے اور تفخیم ہے. ترخیق سے مراد یعنی باریک پڑھنا اور تفخیم سے مراد موٹا پڑھنا. اب آواز ایک ہی ہے زوئے کی آواز بھی ایک ہی ہے ذال کی آواز بھی وہی ہے لیکن ایک کو موٹا پڑھا جائے گا ایک کو باریک پڑھا جائے گا. حالانکہ مخرج بھی وہی ہے. متحد الصوت بھی ہیں یہ اور متحد المخرج بھی ہیں لیکن صفات ان کے دونوں الگ الگ ہیں تو ان کو الگ صفات سے پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ معنی میں تبدیلی نہ واقع ہو. اب جیسا ضاد کے مخرج میں ہم دیکھتے ہیں کہ ضالین بولنا بھی غلط ہے زوئے سے ادا ہونا بھی غلط ہو جائے گا زے سے ضالین بولنا بھی غلط ہو جائے گا ذالین ذال سے بولنا بھی غلط ہو جائے گا لیکن اس کا جو اصل مخرج ہے اور مخرج معلوم کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ بتایا گیا ہے. بہت سے لوگ ضاد اور بہت سے لوگ لین پر زیادہ تو ضاد کا کسی بھی حرف کے مخرج کو معلوم کرنے کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے اس کو آپ ساکن کر دیں یعنی جزم لگا دیں اور اس سے پہلے زبر والا حمزہ لگا کر کے تلفظ کریں. جیسے بے کا مخرج معلوم کرنا با تو با کا مخرج معلوم کرنا رہا تو با کو جو ہے آپ ساکن کر دیجئے اس سے پہلے حمزہ زبر لگائیے اور تلفظ کیجئے. اب جب ہو جائے گا تو اس تلفظ سے جو آواز جہاں جا کے رکے گی ٹکرائے گی وہی اس کا مخرج ہوگا. تو دونوں ہونٹ اس کے جو ہے با کے مخرج ہیں. اسی طرح ذات کا مخرج بھی ہم نے بتایا کہ بازوئے زبان کا کنارہ اور اوپر کے داڑوں سیدھے یا بائیں دونوں طرف سے بھی آپ کے کنارے سے آپ ادا کر سکتے ہیں. ناظرین گفتگو ہو رہی تھی فن تجوید پر پروفیسر ڈاکٹر عبدالحمید اکبر صاحب سے. اسی کے ساتھ یہ پروگرام یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. اللہ حافظ.
ہم سوئے چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ ہم سوئے چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ خاک کا ذرہ بھی ہے خاک کا ذرہ بھی ہے عالم انوار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے میں بھی وابستہ ہوں سرکار کے دربار کے ساتھ میں بھی وابستہ ہوں سرکار کے دربار کے ساتھ خاک کا ذرہ بھی ہے عالم انوار کے ساتھ خاک کا ذرہ بھی ہے عالم انوار کے ساتھ ہم سوئے چلیں گے رہ گئے منزلے سدرا پہ پہنچ کر جبریل رہ گئے منزلے سدرا پہ پہنچ کر جبریل چل نہیں سکتا فرشتہ تیری رفتار کے ساتھ چل نہیں سکتا فرشتہ تیری رفتار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے یہ نہ ہوتا تو تجلی سے نہ بچ سکتے کلیم یہ نہ ہوتا تو تجلی سے نہ بچ سکتے کلیم نور حضرت کا بھی تھا
تور کے انبار کے ساتھ نور حضرت کا بھی تھا، تور کے انبار کے ساتھ ہم سوئے چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ